अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी जो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, उनके एक वीडियो बयान ने मुल्क भर में तहलका मचा रखा है। और हम ये कह सकते हैं कि ये वीडियो लीक ऐसी है जिसमें अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। ये कैसे निशानियाँ, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और फिर जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर से बहुत सारा जो बोझ है वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और सारे का सारा बोझ अब लगता है कि जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसका एक मुख्तसर जायज़ा लें तो वो कुछ हम ये कह सकते हैं कि ये एक जर्नैल और ट्रक अदलिया, इससे हुआ हमारे मुल्क का सारा बेड़ा गर्क। और आज के जो वाक़यात हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। उसमें से एक बड़ा अहम वाक़या ये भी था कि जनरल बाजवा का एक मुबैना इंटरव्यू, मैं उसको मुबैना इंटरव्यू कह रहा हूँ, उसके नतीजे में जनरल बाजवा साहब और हामिद मीर साहब जो हैं वो भी आमने सामने आए। इन तमाम मौज़ूआत भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा से पहले हम बात कर लेते हैं। एक तो जनाब वो अपना वो जो खामोश मुजाहिदों के सुरखेल हैं मुबैना तौर पे आदिल राजा साहब जो यूट्यूबर हैं, उनके FIA ने रेड वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं, लेकिन वो भाई बाज नहीं आ रहा। वो मुसलसल पाक फौज के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहा है, ट्वीट्स कर रहा है। कभी कहता है ब्रिगेडियरों ने बगावत कर दी, कभी कहता है कर्नलों ने बगावत कर दी, कभी कहता है सिपाहियों ने बगावत कर दी, लेकिन वो बुनियादी तौर पे 100% झूठ बोलता है। और सिवाय इसके कि जो पाक फौज के बैरून मुल्क दुश्मन हैं उनको बातें करने का मौका दे रहा है और इंडियन मीडिया को बिलखसूस प्रोपेगेंडा करने का मौका दे रहा है। इसके अलावा और कोई उस बंदे का मुझे तो कम उसका मकसद नज़र नहीं आता। देखते हैं FIA उसको रेड वारंट जारी करके इंटरपोल के ज़रिए लाने में कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है जी। उसके अलावा हम बात की जाए तो जो मैंने कल आपसे अर्ज़ की थी कि पूरे मुल्क में एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़। और आज जो है वो कुछ अहम चीज़ें थी। एक जो चीज़ थी वो अहम ये थी कि हसन न्याज़ी जो इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, और वो जो कहते थे कि जी इमरान खान को अगर गिरफ़्तार हुआ तो ना कोई हाफ़िज़ बचेगा ना कोई हाजी बचेगा और हम खाना जंगी हो जाएगी, इस किस्म की जो बातें किया करते थे। वकील साहब हैं बाय प्रोफेशन, और वो गिरफ़्तार तो जिनके खिलाफ मुकदमा कल दर्ज हुआ था, कल उनको गिरफ़्तार किया गया था ATC की अदालत से जब वो निकल रहे थे बाहर से, उनको आज अदालत में पेश किया गया। और उनका जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 2 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया है और अब उनसे अब तफ्तीश की जा रही है। दूसरी तरफ जो बोल TV के ब्यूरो चीफ थे और मारूफ यूट्यूबर हैं, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो PTI के यूट्यूबर हैं, और सदीक जान साहब को भी आज अदालत में पेश किया गया था। और इस्तदा ये की गई थी कि जी उनका भी जिस्मानी रिमांड दिया जाए क्योंकि उनसे कोई शल बरामद करने हैं। तो उनका भी 1 दिन का जिस्मानी रिमांड हो गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज इमरान खान साहब की एक पेशी थी, और वो पेशी थी लाहौर हाई कोर्ट में। उस पेशी में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ुद इमरान खान साहब की पेशियों में भी पहले कभी नहीं हुई। एक चीज़ तो ये है कि वो आज एक बहुत बड़ा जत्था या जुलूस लेकर अपने साथ नहीं गए थे। काफ़ी सारे लोग अपने साथ लेके गए थे, लेकिन वो उस तरह नहीं गए जिस तरह वो पहले लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, या इस्लामाबाद में 2 दफ़ा वो अदालतों में आए तो बड़े बड़े जुलूस लेकर आते रहे, बल्कि मुश्तिल अफराद को अपने हमरा लेकर आते रहे। उस तरह के लोग नहीं थे। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा मंजर था जिसको देख के सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब अदालत में पेश हो रहे थे, और जो उनको चारों तरफ से जो है वो लोगों ने जो उनके अपने ज़ाती मुहाफ़िज़ थे या उनके जो फ़िदायीन हैं, उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी शीटें लगाकर उनको चारों तरफ से अपनी तरफ से कवर किया था कि जैसे इमरान खान साहब पता नहीं कौन से महाज़ जंग पे आ गए हो, जहाँ पे उनको मतलब ये मंजर मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर का। जब वो कोर्ट रूम में जाते थे तो कोर्ट रूम में जाने तक इन्होंने ये ऐसा ज़ाहिर किया कि जैसे पता नहीं शायद जो हवा चल रही है वो भी इमरान खान साहब को अगर छू जाएगी तो वो पता नहीं बड़ा मसला हो जाएगा। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक कि इमरान साहब इंतहाई शदीद खौफजदा दिखाई दे रहे थे, और इतने खौफजदा कि अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ। ये वीडियो अब साथ चल रही है, आप देख रहे होंगे कि इतना खौफजदा आदमी कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी अदालत में पेश होते हुए नहीं देखा। और इतना खौफजदा आदमी क्या मुल्क की क़यादत या अपनी पार्टी ही की क़यादत जो है वो कर पाएगा? क्या इतना खौफजदा आदमी इलेक्शन मुहिम चला पाएगा? अगर इमरान खान साहब लाहौर में रैली निकालने के लिए अब मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन अदालतों में आते हैं तो वो कहते हैं जी मेरी जान को बड़ा खतरा है। इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन बजा तौर पर ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को जान का कोई खतरा नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ कानून से बचने के लिए इस किस्म के मामला चला रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे पे इस किस्म के मनाजिर पहले कभी नहीं देखे गए। हमने देखा है माजी में भी आसिफ अली जरदारी भी अदालतों में पेश होते रहे, फरियाल तालपुर भी पेश होती रही,
خورشید شاہ بھی پیش ہوتے رہے, نواز شریف ہوتے رہے, مریم پیش ہوتی رہی, شہباز شریف ہوتے رہے, حمزہ ہوتے رہے, اور جو ملکی اور سیاسی قیادت ہے جو احسن اقبال پیش ہوتے رہے, جو حسن نواز اور حسین نواز جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا ان کو پیش کیا جاتا رہا, اور جو مسلم لیگ نون کی باقی ساری قیادت ہے, خواجہ برادران جو ہیں سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق وہ پیش ہوتے رہے, احسن اقبال پیش ہوتے رہے, خواجہ آصف پیش ہوتے رہے, مطلب بہت حنیف عباسی تو سزائیں تک سنائی گئی, لیکن وہ اتنے خوفزدہ اور ڈرے ہوئے ہمیں نہیں دکھائی دیے جتنے عمران خان صاحب خوفزدہ اور ڈرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال عدالت نے جو ہے ان کی وہ اسلام آباد میں جو ان کے خلاف مقدمات ہیں اسپیشلی نیب کے حوالے سے, اور ان میں ان کی ایک دفعہ پھر راداری ضمانت منظور کر لی ہے, لیکن ان کی جو ضمانتیں منظور ہوئی ہیں جی اس پر آگے بہت سارے معاملات ہیں, ایک ویڈیو بھی آگے اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ذرا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ایک ہمارے صحافی دوست ہیں شاہد متلا, انہوں نے ایک مبینہ انٹرویو کیا جنرل باجوہ صاحب کا. میں اس کو مبینہ انٹرویو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاہد متلا صاحب ایک بڑے مستند صحافی ہیں, اور اگر انہوں نے وہ کوئی بات کی ہے کہ میں نے جنرل باجوہ صاحب سے انٹرویو کیا تو ہمیں ان کی بات کی صحت پر بھی کوئی شبہ نہیں, لیکن ہمیں دوسرا موقف بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جنرل باجوہ صاحب نے اینکر منصور علی خان کو یہ بات کہی ہے کہ جی میں نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا اور یہ باتیں مجھ سے منسوخ کر کے غلط کی جا رہی ہیں. لیکن جتنی تفصیل سے وہ باتیں کی گئی ہیں وہ بہت زیادہ موضوع بحث ہیں ملک میں. انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں کہ جی طلعت حسین کو نوکری سے نکلوانا, ابصار عالم کو گولی لگنا, مطیع اللہ جان کا مبینہ اغوا, اسد علی طور پر مبینہ تشدد, اور بہت سارے معاملات پر انہوں نے یہ کہا کہ جی اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, اور تمام تر واقعات میں سے بیشتر کا جو انہوں نے ذمہ داری ہے جنرل فیض حمید پر عائد کی, جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور جو ایون جو ڈی جی سی تھے جنرل عرفان ملک, ان کے تبادلے کا ذمہ دار بھی انہوں نے جنرل فیض حمید کو قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ ڈی جی آئی اور ڈی جی سی دونوں کا چارج اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے, تو اس لیے ایسا انہوں نے کیا تھا. یہ شاید متلا صاحب کی انٹرویو میں نے بات کی ہے, لیکن انہوں نے جو جس چیز پر سب سے زیادہ ملک میں بحث ہو رہی ہے, انہوں نے ایک بڑی ایک متنازع قسم کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی شیخ رشید, عمران خان اور حامد میر جو ہیں وہ پاکستان کے 3 جھوٹے ترین آدمی ہیں. اچھا, اس میں عمران خان اور شیخ رشید نے تو اب کیا کہنا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اس پہ کوئی بات کریں. جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو پہلے ہی مشق ستم بنائے ہوئے جنرل باجوہ صاحب کو, لیکن شیخ رشید میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بات کریں. لیکن حامد میر نے کہا کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ جنرل باجوہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں. اچھا, حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی کافی زیادہ متنازع شہرت رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جنرل باجوہ کے خلاف تو وہ بات کر رہے ہیں, لیکن ان کا پورا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے آج تک کبھی جنرل فیض کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, اور جنرل فیض کے حوالے سے ان کا بات نہ کرنا جو ہے یہ بھی بہت ساری مطلب جسے کہتے ہیں, میں نے آپ سے عرض کی کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو دیکھتے ہیں آپ حامد میر صاحب جو ہیں وہ عموماً پاپولر جرنلزم بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو وہ کھلے عام آ کے بیان نہیں دے سکتے, کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے جس میں وہ اپنا موقف سامنے رکھیں, اور اس سارے معاملے میں جو اب تک جو شخص خاموش ہے وہ صرف جنرل فیض حمید ہے. جب جنرل فیض حمید بولے گا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ مزید کھلیں گی. فی الحال تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ جو کہہ رہا ہے اس کے فیس ویلیو پہ اس کو لیں گے, اس کے علاوہ تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. آج جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو لیک ہوئی, آپ نے دیکھی ہوگی ہمارے چینل پہ بھی آج دن کو وہ لیک ہوئی تھی. وہ ویڈیو ہے محمد خان بھٹی کی. محمد خان بھٹی جنہیں سبھی لوگ جانتے ہیں, مبینہ طور پہ وہ فرنٹ مین سمجھے جاتے ہیں. آپ پرویز الہی صاحب سے ان کا کوئی 30 35 40 سال پرانا تعلق ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ کلرک تھے, لیکن پرویز الہی کی قربت نے ان کو گریڈ 22 تک پہنچا دیا. جب پرویز الہی ابھی وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, اس سے پہلے ان کو سیکرٹری پنجاب اسمبلی لگایا گیا تھا. تو وہ کافی دنوں سے زیر حراست ہیں, ان سے تفتیش کی جا رہی ہے. آج ان کی ایک ویڈیو آئی ہے. اچھا, اس ویڈیو میں جو اہم بات ہے کہ اس میں وہ بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ایک صوفے کے اوپر, ان کے آگے ٹیبل ہی پڑی ہوئی ہے, اور وہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, لیکن محمد خان بھٹی بڑے کمفرٹیبل انداز میں بیٹھے ہیں. ان کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی پریشر میں یا کسی دباؤ میں. اب وہ کیوں نہیں لگ رہے تھے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. بندہ جب گرفتار ہوتا ہے تو یقیناً پریشر میں بھی ہوتا ہے, دباؤ میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے. یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں اس سے پہلے ان کی شفاعت کر چکے تھے, میری اتنی میری پراپرٹی بنائی ہے, اتنے جگہ پہ میں نے کاروبار بنایا, اور اتنی میں نے خود کرپشن کی ہوئی ہے, وہ یہ چیزیں مان چکے ہیں. جو پہلے ان کے بیانات آ چکے ہوئے ہیں, جو تحریری بیانات انہوں نے پولیس کو دیے ہیں, تو وہ ان کا جو ان کے شفاعت کرنا وہ بڑا اہم ہے. اور اہم اس لیے کہ انہوں نے اپنی جو یہ ویڈیو ہے اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, جن کی پہلے بھی آڈیوز بھی لیک ہوئی تھی پرویز الہی سے بات کرتے ہوئے, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ سارا کچھ مینیج کرتے تھے سپریم کورٹ کے اندر, یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے, چودھری پرویز الہی کے لیے, اور جتنی ڈیلز تھیں ان کے 2 صاحبزادے مبینہ طور پہ کیا کرتے تھے بقول محمد خان بھٹی. اور جو امپورٹنٹ بات اس میں یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کے 2 دیگر جج صاحبان ہیں
جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مریب اختر، یہ دو بھی وہی جج صاحبان ہیں جو بینچ فکسنگ میں جن کے نام آیا کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کا بینچ بنتا ہے جب بھی پی ٹی آئی کا کوئی کیس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان دونوں کے ساتھ بھی جو ڈیلنگ تھی وہ مظاہر علی اکبر نقوی کرتے تھے، وہ براہ راست ان کی کسی سے کوئی ڈیل نہیں تھی. اب یہ ایسے انکشافات ہیں جو ہم اس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے تحقیقات کی. یہ پاکستان کے عدالتی نظام کا اور نظام انصاف کا معاملہ ہے، اور اس پر انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جو ان کے بچے ہیں ان کو بارے میں یہ حکم تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اور پرویز الہی کی طرف سے کہ یہ کوئی بھی آپ کو کام کہیں تو حکومت نے وہ فوری طور پہ کرنا ہے. یعنی کہ جب وفاق میں عمران خان صاحب کی اور پنجاب میں بھی انہی کی پارٹی کی حکومت تھی تو یہ کیوں کہا جاتا تھا، اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگوں سے پیسے مبینہ طور پہ پکڑتے تھے اور روز کی بنیاد پر وہ کرپشن کرتے تھے اور وہ دیہڑی لگا کے گھر جاتے تھے، اور یقینی بات ہے وہ ہزاروں یا لاکھوں روپے کی دیہڑی تو نہیں ہوتی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ سارا کچھ کرتے تھے. اور پہلے انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کو جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی پہلے تو لاہور ہائی کورٹ کو بھی یہی کرتے تھے، لیکن بعد میں علی افضل سائی آ گیا کیونکہ ان کے جو سسر تھے وہ چیف جسٹس ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے، مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی، اور امیر بھٹی صاحب کے داماد ہیں علی افضل سائی، اور وہ پی ٹی آئی کے ابھی صوبائی وزیر پہ تھے. یہ جو ضمنی انتخاب ہوئے تھے فیصل آباد میں اس میں وہ ٹکٹ پی ٹی آئی کے الیکشن جیتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ ان کے سسر نے بھی مہم چلائی تھی. اور یہ بتایا گیا کہ جی انہوں نے جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے مبینہ طور پہ اپنے داماد کے لیے کوئی 10-15 ارب روپے کے پیپر پروجیکٹ بھی حاصل کیے تھے. پیپر پروجیکٹ یہ ہے کہ بس وہ کاغذوں میں پروجیکٹ ہوتا ہے، اصل میں وہ چیز کھانا پینا ہی ہوتا ہے، اور یہی بات اس میں ویڈیو میں محمد خان بھٹی بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار ایسی کون سی محبت جو ہے وہ عدلیہ کے دل میں ہے کہ وہ بالکل مبینہ طور پہ برہنہ ہو کر سامنے آ گئی تھی. ان کی آڈیوز بھی لیک ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی. نہ انہوں نے آئین کی پرواہ کی، نہ انہوں نے قانون کی پرواہ کی، نہ انہوں نے ایس او پیز کو دیکھے، نہ انہوں نے عدالتی روایات کو دیکھا، نہ انہوں نے عدالتی وقار کو دیکھا، نہ انہوں نے قانون و انصاف کے نظام کو دیکھا، نہ انہوں نے اس ہتھوڑے کی کوئی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنی عدالتوں کے باہر کھڑے ہوئے اس اسٹیچو کی کوئی لاج رکھی جو ہاتھ میں وہ جو ترازو پکڑے کھڑا ہوا تھا. اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ترازو کوڈ اور بلے والی ترازو کوڈ، اس قسم کی باتیں بھی سامنے آنا شروع ہوگی. سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ووٹ دیتے ہیں جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی، تو وہی جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو پارٹی کا صدر ہے وہ اصل چیز ہے، تو لہٰذا عمران خان کا جو لیٹر ہے وہ اصل ہوگا، اور جو عمران خان کے لیٹر سے انحراف کرے گا اس کی ہم ختم کر دیں گے ایم پی اے شپ. اچھا اس پہ انہوں نے ووٹنگ کروا لی. اچھا جب معاملہ بازی پلٹ گئی اور جو پارٹی کے صدر تھا چودھری شجاعت حسین پی ایم ایل کیو کے، انہوں نے جب اپنے اراکین کو لیٹر لکھا اور اس لیٹر کی بنیاد پر اور پچھلی عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے وہ ان کے ووٹ نہیں گنے، تو پھر انہی جج صاحبان نے یعنی کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے انہوں نے لکھا کہ نہیں جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ اصل چیز ہے، پارٹی صدر کوئی چیز ہے. تو ہم بھی کہتے تھے یار یہ اتنی اندھیر نگری ان لوگوں نے مچا رکھی ہے تو کیا ہو رہا ہے. پھر جو وہ ٹرکوں والی بات ہوئی، وہ ایک آڈیو فواد چودھری صاحب کی لی گئی کہ جی وہ ٹرک ان سے کہنا کہ تیار ہو گئے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو، اس قسم کی باتیں کی گئیں. اور جسٹس مظاہر نقوی کی اپنی بھی جو ہے وہ آڈیوز آ گئی، جب پرویز الہی صاحب جا رہے تھے تو کہتے نہیں میں آ رہے ہیں بس تمہیں سلام کرنا آ رہے ہیں، محمد خان بھٹی تھوڑے کو پہنچ گیا. مطلب آڈیوز کا ایک سیلاب ہے جو کہ سامنے آ گیا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی باز نہیں آ رہا تھا. اچھا اب یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کی نا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں، وہ عقل والوں کے لیے نشانیاں کیسے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کل یا پرسوں میں نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ 3 ویڈیوز جو ہیں وہ مبینہ طور پہ ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کی خدمت میں پیش کی گئی اور کہا کہ جناب مہربانی کریں یہ آپ کی ویڈیوز ہیں، اور وہ ویڈیوز اس ویڈیو کے علاوہ ہیں. اس میں ایک اعلیٰ ترین عدالتی شخصیت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے گفتگو کر رہی ہے اور کیسز کو کیسے مینج کرنا اس پہ مبینہ طور پہ بات کر رہی ہے. اور پھر ایک جو ہے وہ ویڈیو جس میں 2 ویڈیوز وہ ہیں اور ایک ویڈیو ہے جس میں وہ آگے دوسرے ججز کو وہ جو ہے وہ اپنی ساری کنورسیشن جو وہ پاس آؤٹ کر رہے ہیں یا ان کو ہدایات جاری کر رہے ہیں جو کہ بڑی متنازع قسم کی ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ جی مہربانی کریں آپ یا تو خود ریزائن کر جائیں، ادروائز پھر ہمیں ریفرنس لانے پڑیں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور سارا کچھ سامنے ہوتا رہا، اسی طرح ہوتا رہا. آج جب یہ ویڈیو سامنے آ گئی تو پھر اب بہت ساری انگلیاں جو ہے چیف جسٹس پاکستان بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جب پہلے آڈیو آئی تھی تو اس وقت بھی ایک وکیل صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا جوڈیشل کونسل میں. اس کے بعد پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی ریفرنس دائر کیا گیا. اچھا آج ایک اور ریفرنس دائر کر دیا گیا ایڈوکیٹ غلام مرزا کی طرف سے، لیکن وہ ریفرنس ہے وہ چونکہ لگانا سننا جوڈیشل کمیشن کا سربراہ
چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں تو وہ ان کے ریفرنسز پر کوئی سماعت نہیں کر رہے، تو اس پر انگلیاں جو ہے وہ پھر چیف جسٹس صاحب پر بھی مبینہ طور پہ اٹھنی شروع ہو گئی۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن میں ریفرنسز آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو، اگر یہ بندے بے گناہ ہیں تو ان کو بے گناہ قرار دیا جائے، کلیئر کیا جائے، عدلیہ کے وقار کو بحال کیا جائے، اور لیکن اگر گناہ گار ہیں تو پھر عدلیہ میں ایک بڑا جو ہے وہ آپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے، اور یہ آپریشن کلین اپ ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ جو وہ جو ویڈیو ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہر صورت میں اس چیز کو انشور بنانا تھا ان ججز نے جنہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جی جن کے لیے مبینہ طور پہ یہ ساری امارات تھیں اور یہ سارا پیپر پروجیکٹ تھے اور یہ سارے ٹرک شرک تھے، کہ ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اس چیز کو انشور کرنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سارے فیصلے ہیں، اس کے خلاف کوئی نہ آئے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس ساری ویڈیو کے بعد آنے کے بعد اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو میری بھی ایک دفعہ ایک اعلیٰ ترین پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس میں ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ مطلب کسی حد تک درست ہوگا، لیکن جو کچھ کیا ہے وہ عدلیہ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کی آڈیوز بھی بہت ساری آ چکی ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب کے معاملات، اور یہ سارے جس کا رول تھا وہ سامنے آتا رہا۔ تو اب یہ سارے برہنہ ہو کے سامنے آ گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے، ہمارے پاس ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اب حکومت جو ہے ان چیزوں پہ سٹینڈ اب لینے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور اب نہ یہاں پہ کسی سابق جرنیل کی چلے گی، نہ اب یہاں پہ ٹرک چلیں گے، اب تو صرف انصاف کا ڈنڈا چلے گا اور رہے گا نام اللہ کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔